بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک توصیف تیری حد تخیل سے بڑا ہے اے آقا توصیف تیری حد تخیل سے بڑا ہے تمہید تیری نکتہ لولاک لمحہ ہے واللیل تیری زلف معبر کا وظیفہ والشمس تیرے عارض تاباں کی ثنا ہے یہ لکھ کے قلم تیری قسم توڑ دیے ہیں یہ لکھ کے قلم تیری قسم توڑ دیے ہیں لفظوں کے احاطہ سے تیری ذات بڑا ہے میرا تخیل میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی اے آقا اے مولا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں تیری راہوں میں وصل عزیز کی مدحت ہوتی جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف حاصل میری عزیز کو ایک وہی ساعت ہوتی مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا تیرے دشمن سے میری بہت عداوت ہوتی میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خادم ہوتا میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی مجھ کو ابو بکر و عمر
होती, मुझको उस्मान और अली से भी मोहब्बत होती। आरज़ू रखता के जा तुझ पे निछावर कर दूं, आरज़ू रखता के जा तुझ पे निछावर कर दूं, फिर मुझे मौत भी आती तो शहादत होती। उसी का दुनिया में नाम होगा सहाबा का जो गुलाम होगा, उसी का दुनिया में नाम होगा सहाबा का जो गुलाम होगा। करे सहाबा से जो मोहब्बत वही हमारा इमाम होगा। हकीकतों का दौर है ये, तुम इस हकीकत को याद रखना। हकीकतों का दौर है ये, तुम इस हकीकत को याद रखना। जहां में मिसले शम्स और कमर मेरे सहाबा का नाम होगा। ये मुमकिनाते जहां नहीं है गुलों से खुशबू को छीन लेना, ये मुमकिनाते जहां नहीं है फूलों से खुशबू को छीन लेना। जहां नबूवत का जिक्र होगा वहां सहाबा का नाम होगा। इंतहाई वाजिबुल इहतराम काबिल सदर इहतराम बरादरान इस्लाम अजीजा ने मिल्लत बाबरदास समाज फरमाने वाली मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात मां बहनों बेटियों, आज पहली मर्तबा आपके इस महाना दर्स कुरान में हाफिज सिद्दीक साहब अल्लाह रखा साहब अपने दिल के इंतहाई करीब कारी मोहम्मद रफीक साहब की दावत और इस्लाम की वजह से पीर साहब की ज़ेर सरपरस्ती में हाजिर होने का शरफ हासिल हो रहा है। मालिक अज़ल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ और सच कहने की और हम सबको इस पर अमल करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मेरे वादे के मुताबिक मुझे 20 से 25 मिनट बल्कि पौना घंटा टाइम लेट दिया गया। मैंने आगे भी किसी जगह पहुंचना है, इसलिए कोशिश करूंगा आप तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं चंद मिनटों में अपनी बात खत्म करके आप हज़रात से इजाजत चाहूंगा। आप बेदार बैठे, जरा जोश से सुभान अल्लाह कहिएगा। गल नहीं सुनी, मैंने कहा जरा जोश के साथ सुभान अल्लाह कहें जो थके हुए हैं। आप सबने कह दिया सुभान अल्लाह, अब जो नहीं थके वो कह रहे सुभान अल्लाह, दोनों बराबर हैं। तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह। आपका काम सिर्फ सुभान अल्लाह कहना है उस वक्त जब बात समझ आए, उस वक्त जब बात मेरे दोस्तों, हम यहाँ 14वीं सदी में जब कोई घर बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं, लोहे का काम करवाते हैं, लकड़ी का काम करवाते हैं, जो तो बाज़ लोग हैं वो जानते हैं कि वो सीमेंट का अलग पता करेंगे, बुनियादों के लिए आर्किटेक्ट को अलग मिलेंगे, सरिया किसी अच्छी जगह से लेकर आएंगे, रेत के लिए चनियोट के दरिया का इंतखाब करेंगे, ईंटों के लिए किसी ईमानदार भट्ठे वाले का इंतखाब करेंगे। क्यों कि हमने बेहतरीन से बेहतरीन इमारत बनानी है। ऐसे ही अगर कोई अपनी बेटी बहन की शादी करता है तो वो भी इन चीजों का लिहाज रखता है कि पैसे डबल लग जाएं, ज्यादा लग जाएं, फिक्र नहीं, माल अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही मैं यूं कहूं कि एक तालिब इल्म जब कारी साहब के पास आता है तो कारी साहब को उसके वालिद कहते हैं कि जी 6 महीने बाद लग गए थे, कोई बात नहीं, कुरान याद होना चाहिए। ऐसे ही मेरी बात समझ रहे हैं ना? साउंड वाले आए हैं, आपने इनसे कहा होगा जी 500 बाद ले लेना, साउंड चंगा होना चाहिए, यही बात है। दुनिया की हर चीज में ऐसा होता है और मुझे फख्र है कि मेरे आका की वजह से ये दुनिया बनी है। दुनिया बनी है। किसी ने पूछा कि मैंने किसी जगह पे कहा कि आका जब नहीं आए थे जिक्र पहले था, तज़किरा पहले था, ईसाई खड़ा होकर कहने लगा साढ़े घर पुत्र जन्मे ते नाम असी बाद विच रख दें, जिक्र बाद विच कर दें। मैंने कहा हमारे घर में भी बच्चा पैदा हो, सब कुछ बाद में होता है, यही तो मेरे मोहम्मद का कमाल है। आए नहीं हैं तब भी छाए हुए हैं, आ गए हैं अब भी छाए। कहने लगा कब बनी, कब आए, आका को कब बनाया गया? मैंने कहा जब कब नहीं था तब बनाया गया। कहने लगा किस घड़ी बने? मैंने कहा जब घड़ियों की औकात नहीं थी तब बने। कहने लगा किस वक्त में बने?
ہم الیکشن میں دیکھتے ہیں نا سازشی جو ہیں کوئی نہ کوئی ایک آدھا راز درمیان کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ ایک دن پہلے شوشہ چھوڑیں گے, کوئی ایک نہ ایک دن کوئی ایسی بات کریں گے کہ ہماری فیور میں چلی جائے. اللہ رب العزت نے محبوب کو بنایا, اب لازم تھا کہ پروٹوکول دیا جاتا, ایسے نہیں بولے آواز سے, لازم تھا کہ دنیا پہچانتی کہ آنے والا کون ہے, بھیجنے والا کون ہے, جگہ کون سی ہے, گھر کون سا ہے, در کون سا ہے, مٹی کون سی ہے, پہاڑ کون سے ہیں, بازار کون سے ہیں, مزار کون سے ہیں, میدان کون سے ہیں, جرأت کون سی ہے, ہمت کون سی ہے, اخلاق کیسا ہے, کردار کیسا ہے, گفتار کیسی ہے, للکار کیسی ہے. اب اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا, جاؤ دنیا میں جا کر کسی کو علاقہ دیا, کسی کو شہر دیا, کسی کو صوبہ دیا, کسی کو ملک دیا, کسی کو ریاست دی, کسی کو محلہ دیا, کسی کو ووٹ دیا, کسی کو ریاست دے کر دنیا میں بھیجا. نبی آتے گئے, نام محمد لیتے گئے, ذکر محمد کرتے گئے, تذکرہ محمد کرتے گئے. نبی پوچھتے ہیں ربا ہمیں بھیجا کیوں جا رہا ہے؟ رب نے بتایا تمہاری نبوت, تمہاری رسالت, تمہاری پیغمبری تب تک قبول نہیں ہے جب تک نام محمد کا ہو, زبان تمہاری ہو, تذکرہ محمد کا ہو, زبان تمہاری ہو, نام محمد لیتے جاؤ گے, تمہاری عصمتیں بلند ہوتی جائیں گی. میں اپنی تمہید کی طرف آتا ہوں. جب اللہ نے پوری کائنات کے خمیر کو آقا کی مدح بیان کرنے کے لیے پہلے بھیج دیا, اب آقا کے آنے کا وقت ہے. دل میں خیال آتا ہے کہ جب آقا آئے تھے مکہ میں آقا کا کوئی دشمن نہیں تھا, ایسے سارے مل کر عتبہ بھی ساتھ, عتیبہ بھی ساتھ, ابو لہب بھی ساتھ, ابو جہل بھی ساتھ, ابو طالب بھی ساتھ, کوئی دشمن. میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر آنے والے ہیں, گلی محلے والے منتظر ہیں, زمانہ منتظر ہے, اجالے منتظر ہیں, تاریکیاں مٹنے کے لیے منتظر ہیں. اب جو آقا کے متلاشی ہیں, جو آقا کے انتظار میں ہیں, سب سے پہلا الحق للقریب, جو سب سے قریب والے ہیں, ان کا حق ہے میرے آقا کو ان کے حوالے کر دیا جائے. ابو جہل, ابو طالب, عتبہ, عتیبہ, گلی والے, محلے والے, شہر والے, گوٹھ والے, قصبے والے, مکہ والے, آقا کے ارد گرد رہنے والے, آقا کو ان کے حوالے کر دیا جاتا تو کہا جاتا کہ محمد آنے والے ہیں, عزتیں بھی تم نے بڑھانی ہے, عظمتیں بھی تم نے بڑھانی ہے, اس کی فصاحت اور بلاغت کا خیال بھی کرنا ہے. جب میں نے ایسا سوچا, میں نے کہا باپ تیری حکمت کیا ہے, تو نے آمنہ کے درے یتیم کو مکہ میں بھیجا, لیکن مکہ کے لوگ کے حوالے آقا کی ذات کو نہیں کیا. تو میرے رب کی حکمت نے مجھے جواب دیا, اگر اللہ رب العزت عتبہ عتیبہ کے حوالے محمد مصطفیٰ کو کر دیتے تو عتبہ عتیبہ کلکلا کھڑے ہو کر کہتے کہ محمد کی عزت ہماری وجہ سے ہے, محمد کی عظمت ہماری وجہ سے ہے, محمد کا رزق ہماری وجہ سے ہے, محمد کی بلندی ہماری وجہ سے ہے. یہ چلا ہے, ہم نے چلایا ہے, اس کو کھانا ہم نے سکھایا ہے, اس کو پہننا ہم نے سکھایا ہے, اس کو پلانا ہم نے سکھایا ہے, اس کو
اللہ رب العزت نے اسلام کی عمارت بنانی تھی، سب سے پہلے ابو بکر کو چن کر صداقت کا ستون لگا دیا۔ ایسے نہیں بولو آواز سے۔ میں نے پہلے کہا عمارت کے لیے ہر چیز اچھی، مٹیریل اچھا، اگر میرے اور تیرے گھر کا مٹیریل کا خیال ہو تو کیا محمد کے محافظوں کا خیال نہیں ہوگا؟ کیا محمد کے بارے میں سوچا نہیں جائے گا؟ تو پھر رب نے سوچا اب صاحبان بنانے ہیں، یہ ابو بکر ہیں، صدق میں اول ہیں، یہ عمر فاروق ہیں، عدل میں اول ہیں۔ میں یہیں پر ایک اور جملہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے کمالات کو اکٹھا کر کے محمد کے قدموں میں رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبیوں کو چاہیے یہیں سے لیتے ہیں۔ علماء نے اکابر نے بتایا ہے کہ نبیوں کو جو صفات ملی ہے نا وہ جزئی ہیں، وہ اور جو کلی ہیں وہ محمد مصطفیٰ کو عطا کر دی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ جزئی اور کلی میں فرق کیا ہے؟ جزئی اور کلی میں نے کہا تصویر لیجئے، اس میں سے ایک دانہ نکال لیجئے، یہ جزئی ہے۔ تصویر لیجئے، اس میں سے ایک دانہ نکال لیجئے، یہ جزئی ہے۔ یہ جو ایک نکلا ہے نا یہ جزئی ہے۔ جب محمد کو دینے کی باری آئی رب نے سب کچھ نچاور کر دیا۔ کسی نے پوچھا کہ محمد کو ملا کیسے؟ اما عائشہ نے فرمایا کہ اللہ جب اپنے محبوب کو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ میں نے کہا میرے رب نے پیغمبر نے کہا ہوگا ربا مجھے حکمت چاہیے، اللہ نے کہا ہوگا ساری لے جا۔ ایسے نہیں ساتھ دے، تدبر چاہیے ساری لے جا، فصاحت چاہیے سارا لے جا، عدالت چاہیے ساری لے جا، حیا چاہیے سارا لے جا، صفا چاہیے ساری لے جا، شجاع چاہیے ساری لے جا، وفا چاہیے سارا لے جا، شعور چاہیے سارا لے جا، حکمت چاہیے ساری لے جا، روشنی چاہیے ساری لے جا، اجالے چاہیے ساری لے جا، وفا چاہیے ساری لے جا، حسن چاہیے سارا لے جا، جہاد چاہیے سارا لے جا، دعا چاہیے سارا لے جا۔ آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا ہوگا ربا وفادار ساتھی چاہیے، اللہ نے کہا ہوگا سارے لے جا۔ اور میرا ایمان ہے کہ اللہ نے یہ سارا جو ہے صرف محبوب کو نہیں دیا، سارا جو ہے صرف محبوب کو نہیں دیا۔ ابو بکر آئے ہوں گے، اللہ نے پوچھا ہوگا محبوبہ اسے کیا دے دوں؟ بڑی توجہ طلب بات ہے، اسے کیا دے دوں؟ محبوب نے آخیا ہوئے گا کہ ربا میں نہیں دسنا، دینا تو ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ دینا کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ ربا میں نہیں دسنا انہوں کی دینا ہے، دینا تو ہے۔ کیا دوں؟ نبی نے کہا ہوگا بس اتنا خیال کریو ابو بکر 18 سال دا سی، میں 20 سال دا سی، یاد اللہ میں جوانی پہ چڑھے اکٹھے تھے، نوجوان ہوئے اکٹھے تھے، جوان ہوئے اکٹھے تھے، بازاروں میں گئے اکٹھے تھے، مزاروں میں گئے اکٹھے تھے۔ ربا ایک اور گل دنیا میں کسی کا مقروض نہیں، صرف صدیق دا، صرف اللہ نے کہا ہوگا محبوبہ اگر یہ تیرا ایڈا رفیق ہے نا تو میں ایہو جہی شاید دل لگا جائے دنیا میں کسی کو نہیں دوں۔ ربا دے گا کیا؟ اللہ نے کہا ہوگا ابو بکر صداقت ساری لے دوں، صداقت ساری لے جا۔ میں نے ایسا کہا ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، مولوی صاحب کہنے لگے تھے تسی بڑی بڑی گل کی ہے، کوئی دلیل دیو، کوئی دلیل۔ میں نے کہا لازمی ہر کسی کا حق بنتا ہے۔ اللہ نے سارے کمالات کس کے قدموں میں؟ کس کے قدموں میں؟ اب انہی کمالات میں سے سچ نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی کو سچ لے کر سب سے پہلے جسے دیتے ہیں ہم سے صدیق کہتے ہیں۔ میں نے کہا جب نبی دینے لگے تو تھوڑا نہیں دیا، سارا دے دیا، سارا دے دیا۔ آج تو سچ بولے صدقہ صدیق کا، آج میں سچ بولوں صدقہ صدیق کا، کوئی چھوٹا سچ بولے صدقہ صدیق
اب عمر آئے ہوں گے. میں نے پہلے کہا ستون بنانے تھے, ایک سچائی کا جسے صدیق کہتے ہیں, ایک عدل کا جسے فاروق کہتے ہیں, ایک صفا کا جسے عثمان کہتے ہیں, اور ایک شجاع کا جسے علی کہتے ہیں. اب اپنے موضوع کی طرف, حضرت عمر آئے ہوں گے, نبی نے آخیا ہوئے گا ربا یہ مانگ کے لے آئے کہ منگوی چیز کی قدر بڑی ہوگی. مولانا نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جملہ لکھا کہ جو آیا, جب بھی کوئی کسی سے مانگ کے چیز لیتا ہے نا تو شرطیں بھی رکھتا ہے. اب میری گڈی لے چل رہا ہے, کتنے ٹچ نہیں ہونی چاہیے, پٹرول پورا رکھ رہے ہیں, موبائل گھٹ نہیں ہونا چاہیے. ایسے کرتے ہیں. ہماری دکان سے کوئی ملازم ہٹ کے چلا جائے, اماندار ہو, پورے محلے کے دکاندار اس کے پیچھے جاتے ہیں, 2 کی بجائے 4 چھٹیاں لے لیں, 10 کی بجائے 15,000 لے لیں, رہنا تو ساڈے کو. ایسے آگے سے وہ بھی کہتے ہیں نہیں مجھے 4 نہیں مجھے 6 چاہیے. ہم اس کی صفت کو دیکھ کے کہ ایماندار ہے ہم اسے 6 بھی دیتے ہیں, شرطیں مانگتے ہیں. مولانا ناصر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تو بھی تو مانگ کے لیا گیا ہے, بتا تیرے آنے کی شرط کیا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا ہے کہ دنیا کے لوگوں میری آقا اور امت کے لیے ایک ہی شرط ہے, مجھے صرف دیدار مصطفیٰ چاہیے. میں نے کہا شاعر نے کہا مریضان محبت کو فقط دیدار کافی ہے. مریضان محبت کو فقط دیدار کافی ہے, ہزاروں دن کے نسخوں سے نگاہ یار کافی ہے. ربا یہ مانگ کے لے آئے, ربا یہ اگر مانگ کے لیا ہے نا محبوبہ, پھر اسے بھی میں ایسا کچھ دوں گا کہ دنیا یاد رکھے. ربا دے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا ہوگا میں عمر کو دینے جا رہا ہوں, جدھر عمر ہوگا ادھر حق ہوگا, جدھر عمر ہوگا ادھر حق ہوگا. ربا اور کیا دیا؟ اللہ نے کہا ہوگا جدھر عمر جائے گا شیطان بھاگ جائے گا. شیطان نام تو لے کر دیکھو, نام تو لے کر دیکھو. میں تقریب لاہور میں بیان کر رہا تھا, مولانا ناصر مدنی صاحب مجھ سے پہلے موجود تھے. انہوں نے ایک بات کی, میں نے اپنے لحاظ سے اس کی تطبیق کر کے آپ کو پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کالے اور سفید کی پہچان کرنے کے لیے باب السلام مسجد نبوی میں جانا پڑے گا. آپ دروازے پہ ٹیک لگا کے بیٹھیں گے, کوئی آئے گا, اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے, جسم کانپ رہا ہوگا, آنکھوں سے چہرہ سرخ ہو رہا ہوگا, جسم کانپ رہا ہوگا. وہ آئے گا, اس کا دل کرے گا میں جالی کو گلے لگا لوں, میں جالی کے قدموں میں گر جاؤں, مجھے موت یہی آ جائے. جب کسی ایسے کو دیکھنا تو سمجھ لینا یہ اندر سے بھی سفید ہے باہر سے بھی سفید ہے. اور ایک وہ بھی آئے گا, نظریں نہیں ملا پائے, نظریں کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھا, ڈرتے 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 آگے جائے گا. روزے کے جا کے زیادہ دیر ٹھہر نہیں پائے, اس کی تمنا بھی نہیں ہوگی کہ میں ادھر رکوں. کسی نے پوچھا کیا ہوگا, میں نے کہا ادھر بھی عمر کا ڈر ہوگا, ادھر بھی عمر کا ڈر ہوگا. رب اپنے محبوب پیغمبر کو کہتے ہیں کہ عمر کو کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا عمر عدل سارا لے جا, عدل عدل ربا کا فائدہ کی ہوئے گا. محبوبہ 1400 سال تو بعد ایک کافر ملک امریکہ بنے گا, وہ دے وچ بھی قانون عمر نہ چلے گا. ایک کینیڈا ہوئے گا, ویسے تو مسلمانوں نہ لڑن گے لیکن عمر نو سلام کرن گے. ایک برطانیہ ہوگا, افریقہ ہوگا, جدھر بھی جاؤ گے قانون دیکھو گے, قانون میں سنہری حروف سے لکھا ہوگا کہ عمر کل بھی زندہ ہے, عمر آج بھی زندہ ہے. اب عثمان آئیں گے, نبی فرمائیں گے کہ ربا انہوں کی دینا ہے بڑا شرمیلا ہے, یہ بڑا اللہ نے کہا ہوگا عثمان حیا ساری لے حیا. میں نے کہا ربا اس حیا کا کمال کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے جو گستاخ صحابہ ہیں
وہ بھی اس سے خالی ہوں گے، جو گستاخ رسول ہیں وہ بھی اس سے خالی ہوں گے۔ خالی ہیں یا نہیں ہیں؟ علی آئیں گے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، جب جب میں نے دل سے پکارا علی علی۔ نبی تعارف کروائیں گے، ربا کہ میرا ویر ہے، کہ میرا انہوں کھانا بھی میں سکھایا ہے، انہوں پینا بھی میں سکھایا ہے، انہی تربیت بھی میں کی تھی، لیکن ربا یہ قد چھوٹا ہے، یہ قد محبوبہ قد پہ نہ جاؤ، اس کو جو میں دوں گا نا وہ دنیا میں کسی کو نہیں دوں گا۔ ربا تو دے گا کیا؟ محبوبہ میں اسے شیر خدا بنا دوں گا۔ کیا بنا دوں گا؟ کرے گا کیا؟ 40 بندوں کا کام اکیلے کر جائے گا۔ علی تجھے چاہیے تو جا، جرت ساری لے، جرت اللہ فرمائیں گے محبوبہ اتنا یاد جڑا ہے نا، کل کلا بڑے کالے لوکی اٹھن گے، جڑے رہتے انگلیاں اٹھان گے، انہوں برا بلا کہیں گے، تبرہ کرن گے، ربا پھر ایسا کر یہ دنیا پہ چھا جائے۔ اللہ فرمائیں گے کہ جا محبوبہ تو آکھے ہے کہ میں من لیا، معاویہ ساری دنیا لے جا۔ نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے، معاویہ سے کہا جا رہا ہے ساری دنیا لے جا۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا فریقہ سے پوچھو، کلمہ میرے معاویہ نے پہنچایا۔ کابل میں جاؤ گے کلمہ معاویہ کے صدقے، ملتان تک جاؤ گے کلمہ معاویہ کے صدقے، سری لنکا میں جاؤ گے معاویہ کے صدقے، جزائر میں جاؤ گے معاویہ کے صدقے، امریکہ میں جاؤ گے معاویہ کے صدقے، افریقہ میں جاؤ گے معاویہ کے صدقے۔ میں نے کہا ربا تیری نعمت پر لاکھوں سلام، دنیا تبرہ کرتی رہی، تو نے معاویہ کو پوری دنیا کی حکومت دے دی۔ یہی نہیں رکی، کسی نے کہا معاویہ گھر والوں کو نہیں جانتا، گھر والوں کو میں نے کہا وہ ایک ضمناً ایک چھوٹا سا قصہ سنا کے آگے بڑھتے ہیں۔ امیر معاویہ جب شام سے چلتے مدینہ میں آتے لوگ لائنیں لگتے تھے، وجہ کیا تھی کہ امیر معاویہ غلہ لے کر آتے، سارے کا سارا محمد کے شہر میں قربان کر دیتے۔ آج آئے ہیں کتاریں بن گئی، لائنیں لگ گئی، کسی نے آ کے آخیا امیر معاویہ ونڈنا شروع کرو نا، لوکی تیار نہیں، لوکی تیار نہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا میں ان کو کیسے بانٹ دوں جس کے صدقے ان سب کو ملتا تھا، مجھے وہ میرا حسین نظر نہیں آتا، مجھے وہ میرا حسین نظر نہیں آتا۔ لاڈلے وہ تو مکہ میں عمرہ کے لیے گیا ہے، میں قربان معاویہ تیرے قدموں پر، تو شام سے چلا مدینہ میں آیا حسین کے لیے، اب مدینہ سے چلا مکہ میں پہنچا حسین کے لیے، بیٹھ گئے حسین درس قرآن دے رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے حسین کے وجود سے آقا کی آوازیں نکل رہی ہیں۔ امیر معاویہ بیٹھ گئے، حضرت حسین نے دعا کی، ہاتھ منہ پہ پھیرا، نظریں اٹھائیں تو چہرے پہ پڑی جس کو امیر معاویہ کہتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، ریت پہ نہیں کھڑا، مضبوط پتھر کی چٹان پہ کھڑا ہو کر بات کر رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کو دیکھ کر حسین اٹھے، صرف اٹھے نہیں اٹھ کے چلے۔ روایات میں آتا ہے وہ عام چلن نہیں تھا، جیسے آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے، بلکہ دوڑ کے گئے اور اپنے چچا امیر معاویہ کے گلے لگ گئے۔ اب حضرت حسین کہتے ہیں چچا
مجھے حکم کیا ہوتا میں قدموں میں حاضر ہو جاتا. محبت ہے یا نہیں؟ آگے دیکھیے حضرت امیر مومن فرمایا حسین تیرے لیے میں شام سے چلا تھا مدینے میں گیا, مدینے سے چلا مکہ میں آیا تیرے لیے. چچا حکم کیجئے 2 لاکھ درہم لے کر حسین کے ہاتھ پر رکھ دیے. اتنا بڑا جملہ کہنے لگا, میری ساری تقریر کا خلاصہ یہی. حضرت حسین نے لائن بنوائی, وہ 2 لاکھ لوگوں میں تقسیم کر دیا. حضرت امیر معاویہ نے کہا اے بھتیجے یہ تو تیرے لیے تھا, بانٹ کیوں دیا؟ تو حضرت حسین نے کہا چچا کیا کروں, میری یہ عادت میرے نانا پہ گئی ہے. میری یہ عادت میرے نانا پہ گئی ہے. محبت ہے یا نہیں؟ محبت ہے یا نہیں ہے؟ آگے پیچھے چلتے ہیں. اب آقا جس کا تعارف کروا رہے ہیں اسے حسین کہتے ہیں. ربا میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی حسین سے محبت کرتا ہے, اور دنیا میں جو جو حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے. اچھا یہ تجھے اتنا پیارا ہے, حسین دل ہے حسین جان ہے, حسین دل ہے حسین جان ہے, حسین قرآن کی صبح ہے, حسین سجدوں کی سرزمین ہے, حسین ذہنوں کا آسوا ہے, حسین ایمان کی جستجو ہے, حسین یسا کی آبرو ہے, صحابہ کی انجمن سے پوچھو, حسین پیغمبر سے روبرو ہے, حسین طلال کربلا میں, حسین قاضی کرب چارسو ہے, حسین کا حوصلہ نہ پوچھو, حسین لشکر بھی سرخور ہے, خراب کی نفس رکھ گئی ہے, حسین مسروں سے گفتگو ہے. محبوبہ اگر تین میرے نال اتنی محبت ہے کہ حسین اگے آتا تے جنت ساری لے جا, جنت یہی پر میرے اس عنوان کا نتیجہ ہے. میں ایک جگہ نعت پڑھ رہا تھا تو نعت خان نے کہا کہ حضرت علی قیامت والے دن جنت کی ٹکٹیں دیں گے, اور حضرت سیدنا صدیق اکبر مہریں لگائیں گے. میں نے آگے بات کو بڑھایا, میں نے کہا علی سے ٹکٹیں لے کر حضرت ابو بکر صدیق سے مہریں لگا کر جب جنتی جنت کی طرف جائے گا نا تو آگے میرے حسین کھڑے ہوں گے. حضرت حسین کہیں گے مجھے بھی کوئی جواب دینا پڑے گا, مجھے بھی کوئی جواب دینا پڑے گا. لوگ کہیں گے کہ حسین کی گل تیرے ابا جی نے تیری ٹکٹ دے دی, تیرے دایا ابو بکر نے مہر لا دی تھی, ہم کسر کی باقی ہے. میرے حسین کہیں گے کہ جنت والے ہیں نا ذرا لائن بنائیں, مجھے بتائیں جو میرے امام ابو بکر کو مانتا ہے وہ جنت پہ چلا جائے, جو میرے امام عمر کو مانتا ہے وہ جنت پہ چلا جائے, جو میرے امام عثمان ابن عفان کو میرا رشتہ دار مانتا ہے جنت میں چلا جائے, جو میرے امام علی کو مانتا ہے وہ جنت میں چلا جائے, جو میرے چچا معاویہ کو مانتا ہے جنت پہ چلا جائے. کچھ لوگ ہوں گے آکھن گے حسین اسی تیرے بلائی, اسی تیرے تیرے شگائی. حسین کہیں گے تم کرتے کیا رہے, کہیں گے ہم نے جوتے اتارے تیرے لیے, کپڑے کالے کیے تیرے لیے, چارپائیاں اٹھائی تیرے لیے, اپنے بیوی بچوں سے دور ہوئے تیرے لیے. حسین کہیں گے تمہارے دل میں ہے کیا, وہ کہیں گے حسین صرف تو ہی تو ہے. حسین کہیں گے اگر میرے اماموں کی جگہ ہے تو جنت میں جاؤ ورنہ جہنم کا ایندھن بن جاؤ. جہنم کا ایندھن بن جاؤ. تو میں نے کہا کہ جو احتساب حسین کریں گے نا اسی کے احتساب کا دفاع تو حق نواز جھنگوی نے کیا. میں کیا گالی مک گئی, اسی انہوں مان رہے ہیں جنہوں حسین مند ہے. کہ دنیا پھر دسے گی کہ جن نے اپنی بہن کا بیاہ عمر نہ کرایا انہوں حسین کے پہ, جس نے عثمان کو اپنا رشتہ دار بنایا اسے حسین کہتے ہیں, جس نے امیر معاویہ کو اپنا رشتہ دار بنایا اسے حسین کہتے ہیں. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ میں نے کہا کسی کو کنورٹ کرتے ہیں حق نواز جھنگوی آئے,
आवाजा भी यही लगाया, जो उनका है वो हमारा है। जो उनका है वो हमारा है। मैंने आज एक जगह जुमा पढ़ाया तो वहां मैंने एक लफ्ज कहा कि मौलाना हक नवाज जंगवी ने जमात की बुनियाद रखी, गली गली पूछा पूछा, करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर लेकर निकले, किसानों के पास गए, जिम्मेदारों के पास गए, वडेरों के पास गए, चौधरियों के पास गए, जगीरदारों के पास गए, वकीलों के पास गए, जजों के पास गए, कारोबारियों के पास गए, मुंशियों के पास गए, एमएनएस के पास गए, एमपीएस के पास गए, अकाबिर के पास गए, मौलवियों के पास गए, पीरों के पास गए, खलीफों के पास गए, फकीरों के पास गए, लेकिन किसी ने न मानी। लेकिन किसी ने एक दिन ऐसा आया, अभी भी गवाह मौजूद हैं, कि डोली शहीद मल्लवाना मोड़ जंग का एक रहने वाला अब्दुल हमीद, जिसकी आंखें भी नहीं है, उसके पांव खड़े नहीं हो सकते, माजूर हैं, उसे लोग ऐसे ही उठा के लेके सफर करते। उसने मुझे कहा कि जहां हक नवाज जंगवी की कब्र है ना, यहीं पर हक नवाज जंगवी खड़े हैं, ज़ियाउर रहमान फारूकी खड़े हैं। अब ज़ियाउर रहमान फारूकी से हक नवाज कहते हैं, ए मेरे भाई ज़ियाउर रहमान, मुझे लगता है कि अम्मा आयशा मुझसे ऐसे राजी नहीं होंगी, मुझे लगता है कि अम्मा आयशा की इज्जत के लिए मुझे अपने मसरूर को यतीम करवाना पड़ेगा, मुझे इजहार को यतीम करवाना पड़ेगा, मुझे अपनी बीवी को बेवा करवाना पड़ेगा। फिर दुनिया ने मंजर देखा, हक नवाज जंगवी लोगों से मिलकर, लोगों की मिन्नतें कर कर, तख्तेदार की धमकियां सुनकर, पाबंदे सलासल होकर, जेलों को आबाद करके, कई दिन तक उल्टा लटक कर साहबा की इज्जत का परचम लहराता रहा, साहबा की अस्मत का बहेरा लहराता रहा। लेकिन दुनिया ने मंजर देखा, वो तकीवा ताहिरा आतिका महबूबा आयशा सिद्दीका के कदमों पर कुर्बान हो गया। मेरे रब ने हक नवाज की शहादत को कबूल कर लिया, लेकिन मेरे रब को गवारा नहीं था। तो गलियों में घूमा, वो बाजारों में गया, वो अदालतों में गया, वो जेलों में गया, लेकिन किसी ने न सुनी। उसका उदास भी आया, मेरे रब ने हक नवाज जंगवी की शहादत का मोल पड़वा दिया। लाभ लोग हक नवाज की नहीं सुनते थे। हक नवाज का जानशीन इसारुल कासमी असेंबली में गया, मिसरे जंगवी को बयान करके चाहता चल गया। मैंने कहा लोगों ने नहीं सुना, मेरे रब ने इसार को असेंबली में पहुंचा दिया। मेरे रब ने फिर भी यही भी खत्म किया। जब ज़ियाउर रहमान आए, लोगों ने कहा ये अंजुमन है, ये अंजुमन, तो आप 100 बंदों से मिलाकर भी बना सकते हैं। ज़ियाउर रहमान ने कहा मुझे ये ताना गवारा नहीं, कल हक नवाज की नहीं सुनते थे, अब पूरी दुनिया सुनेगी। इस मिशन को ले जाकर 46 ममालिक तक पहुंचा दिया। मैंने कहा अब नाम क्या है? कहने लगा अब अंजुमन की जगह आलमी लग चुका है। क्या लग चुका है? आलमी। फिर आज़म तारक आए। मैंने कहा कसर बाकी थी कि दुश्मन को भी पता चलता कि कोई आया है। इसार भी मजलूम शहीद हुए, हक नवाज भी मजलूम शहीद हुए, ज़ियाउर रहमान भी मजलूम शहीद हुए। अब आज़म आए हैं, ऐलान कांप रहा है। अब साजिशें कर रहे हैं, इसको मारो भगाओ। अब उसे मारते हैं, वो मरता ही नहीं। कितने हमले हुए? कितने हमले हुए? मरता ही नहीं। अब आखिरी हमले में भी देखने वाला कहता है पहली दफा आके छट्टा लगाया, गए फिर वापस आ, फिर मारा, फिर गए, फिर वापस आ। मैंने कहा हक नवाज के ए जानशीन आज़म तारक, तू जब दुनिया से भी चला गया था तब भी हैबत तेरी कुफर पर छाई हुई थी। छाई थी या नहीं छाई? अब बात अली से हैदरी की। आज़म तारक ने डरा दिया, भगा दिया, दुश्मन भाग गया, डर गया। अब मौका था कि इस मौके को गनीमत जानकर दलाइल भी दिए जाएं, सिर्फ हवाओं में नहीं, सिर्फ फिजाओं में नहीं। अब दलाइल के लिए अली शेर हैदरी आया, चीफ जस्टिस के सामने छा गया। छाया या नहीं छाया? वो कहने पर मजबूर हुआ मैं फैसला नहीं कर सकता, लेकिन ये कहता हूं कि तुम सच्चे हो, तुम सच्चे हो। वक्त गुजरा, उधर हक नवाज जंगवी के खून ने अपना रास्ता बनाया। वो बनाता बनाता खैरुल मदारिस में पहुंचा। कल तक कारी हनीफ साहब हमारे बच्चे को मदरसे से निकालते हैं कि तुम जलसे पे क्यों गए,
آج قاری حنیف صاحب کہتے ہیں کہ میں صحابہ کی عظمت کی تحریک شروع کروں گا. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ ایسے ہی ہو گیا. یہ کوئی بول تھی کہ بھومی اور وقت بدل گیا؟ نہیں. بچے یتیم ہوئے, بیویاں بیوہ ہوئی ہیں, والدین بے صحابہ ہوئے ہیں. یہ خون چلا, ڈاکٹر عادل خان کے در پر گیا. انہوں نے کہا کہ اس تحریک کا بانی میں بنوں گا. میدان میں نکلے. جب شہید ہو گئے, اس کے بیٹے نے مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب سے کہا کہ ہمارے گھر میں حافظ بھی تھا, قاری بھی تھا, محدث بھی تھا, مفکر بھی تھا, مدبر بھی تھا, مولوی بھی تھا, ڈاکٹر بھی تھا. ایک شہید کی کمی تھی, وہ آپ نے دے کر پورا کر دیا. میں نے کہا ادھر صحابہ آقا سے جڑتے تھے, چھا جاتے تھے. ہم صحابہ کے ساتھ جڑے ہیں تو چھا گئے ہیں. چھائے ہیں یا نہیں چھائے؟ میں نے مفتی منیر صاحب سے کہا کہ آپ بریلوی مکتبہ فکر کے ترجمان ہیں. کہنے لگے مجھے بریلوی نہ کہو. میں نے ناصر مدری سے کہا کہ آپ اہل حدیث مکتبہ فکر کے ترجمان ہیں. کہنے لگے مجھے اہل حدیث نہ کہو. میں نے کہا کہوں تو کیا کہوں؟ کہتے ہیں کہ جنوبی کے مشن نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں, اب ہمیں صرف صحابہ کا غلام کہو. میں نے کہا اب تو مان جاؤ کہ ہماری یتیمی ضائع نہیں ہوئی. ضائع ہوئی ہے؟ آج گلیوں میں ترانے ہیں صحابہ کے. مجھے ایک شخص کہنے لگا مولوی جی اس سال ربیع الاول دے وچ چڑیاں بھی کٹ لگیاں نے. چڑیاں بھی, میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا, مجھے واللہ بہت زیادہ پیار اپنے بریلوی نمائندوں سے. میں ہر سال تقریباً 5 سال سے 10 سے 12 جلسے بریلویوں کے اسٹیج پہ کر کے آتا ہوں. مجھے ان سے پیار ہے. لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ جھنڈیاں بھی نہیں لگی, روشنیاں بھی نہیں لگی. کسی نے کہا کہ یہ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں. پہلے جھنڈیاں دیواروں پر تھی, روشنیاں دیواروں پر تھی, اب صحابہ کی عظمت سے دل جگمگا رہے ہیں. جگمگا رہے ہیں یا نہیں؟ ساتھ چلیں گے, پیچھے تو نہیں ہٹیں گے, چھوڑ تو نہیں جائیں گے, بے وفائی تو نہیں کریں گے. تم ایسا کرنا, کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. تم ایسا کرنا, کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ, بس اپنے گھر کا خیال.